बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें जिस हैमे में रखा गया वहां यही दो सिपाही थे। रात को सिपाही सो गए। सफेद रीछ बूढ़ा जाग रहा था। खैमे में अंधेरा था। बूढ़े ने खराटू से अंदाजा किया कि दोनों सिपाही सो गए हैं। उसने अपने साथी को ठोकर मारी। दोनों लेटे लेटे सिरकने लगे। जब खैमे के दरवाजे तक पहुंचे तो बाहर को सिरक गए। बाहर खामोशी थी। खैमे से कुछ दूर जाकर बूढ़े ने अपने साथी से कहा कि वह वहां से अलग हो जाए और किसी और सम्त से हैमागाह से बाहर निकले। दोनों अलग हो गए। उनकी ये तवक्को पूरी ना हुई कि वहां सारा कैंप सोया हुआ होगा। संतरी जाग रहे थे। एक संतरी ने अंधेरे में साये को हरकत करते देखा तो उसे बुलाने की बजाय उसके पीछे चल पड़ा। वह बूढ़ा था। उसने संतरी को देख लिया और वो कहीं छुप गया। संतरी आया और उसे ढूंढने लगा। वहां कुछ सामान पड़ा था। उस ढेर में कहीं छुपा रहा, फिर अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से दबे पांव निकल गया। बिल्कुल उसी तरह एक और संतरी ने उसके साथी को देख लिया। मुजफ्फरुद्दीन ने जासूसों पर नजर रखने और उन्हें पकड़ने के बड़े ही सख्त अहकाम दे रखे थे। उसे मालूम था कि सुल्तान अयूबी के जासूस बहुत तेज और होशियार हैं। चनाचे मुजफ्फरुद्दीन ने उसके जासूसों को पकड़ने के लिए खास किस्म की हिदायत दी थी। उन्हीं हिदायत के मुताबिक संतरी बूढ़े और उसके साथी को पुकारते नहीं थे, उनका ताकुब कर रहे थे। बूढ़े का साथी भी छुप गया। उधर बूढ़ा भी एक संतरी के साथ आंख मचोली खेल रहा था। थोड़ी देर बाद बूढ़ा एक और जगह छुपा। संतरी उसके पीछे आ रहा था। संतरी गलत फहमी में आगे निकल गया। बूढ़े ने खंजर निकाल लिया। उसने इरादा कर लिया था कि वो संतरी से निजात हासिल करने के लिए उसे खंजर से हलाक कर देगा। बूढ़ा उठा, अभी देख ही रहा था कि किधर को निकले कि अचानक एक आदमी उसके करीब आकर रुका। बूढ़े ने जरा भर तवक्कुफ ना किया। खंजर उस आदमी के दिल में उतार दिया। फौरन बाद दूसरा वार किया। उस आदमी के मुंह से आवाज निकली और खामोश हो गई। वो आदमी गिर पड़ा। बूढ़ा वहां से भागने की राह देख रहा था कि किसी ने पीछे से उसे दबोच लिया। बूढ़े ने जिस्म को इतनी जोर से झटका दिया कि उसे दबोचने वाला उससे अलग होकर गिरा। वो तेज भागा मगर किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने जिसे गिराया था वो उठ खड़ा हुआ था। वो तेज दौड़ा और बूढ़े को पीछे से पकड़ लिया। साथ ही उसने शोर मचा दिया। मशअलें जल उठी। 3-4 संतरी दौड़े आए। उन्होंने मशअलों की रोशनी में देखा कि ये तो कोई सफेद रीछ बुजुर्ग है, मगर उन सब से आज़ाद होने के लिए ऐसी फुर्ती और ऐसी ताकत का मुजाहरा कर रहा था जो उस उम्र में कम ही इंसान में होती है। वो अकेला था। संतरी ज्यादा थे। वह उनसे आज़ाद ना हो सका। मगर उसकी इस कोशिश में उसकी सफ़ेद दाढ़ी उतर कर गिर पड़ी। सब ने देखा कि उसके चेहरे पर छोटी छोटी स्याह दाढ़ी थी जो सलीकी से तराशी हुई थी, और वह एक जवान आदमी था। सफ़ेद दाढ़ी मसनूई थी। उसे पकड़कर उस जगह ले गए जहां उसने एक संतरी को खंजर के 2 वार करके मार डाला था। मशअल की रोशनी में सब ने देखा कि वो कोई संतरी नहीं बल्कि उसी आदमी का साथी था। वो मर चुका था। उस आदमी ने जो सफ़ेद दाढ़ी लगाकर बूढ़ा बना हुआ था, अपने ही साथी को संतरी समझकर हलाक कर दिया था। ये दोनों साथी अलग अलग होकर कैंप से निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर संतरियों ने उन्हें देख लिया। ये दोनों ताक़ब से बचने की कोशिश में इकट्ठे हो गए। सफ़ेद दाढ़ी वाले ने उसे संतरी समझा और नहायत उजलत में उसे खंजर से मार डाला। लाश की तलाशी ली गई। उसके कपड़ों के अंदर से खंजर बरामद हुआ। उनके ऊंट पर जो सामान था वो खोलकर देखा गया तो कोई सामान नहीं था। बोरियों में घास फूस भरकर सामान का धोखा दिया गया था। उस आदमी को एक नायब सालार के हैमे में ले गए। नायब सालार जाग उठा। उसने उस आदमी से बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार किए रखी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी जो उसके चेहरे से उतरी थी नायब सालार को दिखाई गई। उसके मुतल्लक भी उसने खामोशी इख्तियार की, मगर ये ऐसे सबूत थे जिन्हें वो झुटला नहीं सकता था। उसे कहा गया कि वो तस्लीम कर ले कि वह सुल्तान अयूबी का जासूस है और उसका साथी भी जासूस था। उसने ये इल्ज़ाम तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसे मारा पीटा गया, बहुत परेशान किया गया, लेकिन उसने एतराफ़ ना किया कि वो जासूस है। रात गुजर गई। सुबह उसे मुजफ्फरुद्दीन के सामने ले जाया गया और उसे रात का वाक़या सुनाया गया। उसकी मसनूई दाढ़ी और उसके ऊँट का सामान भी मुजफ्फरुद्दीन के आगे रखा गया। अली बिन सुफियान के शागिर्द हो या हसन बिन अब्दुल्ला के? मुजफ्फरुद्दीन ने उससे पूछा। अली बिन सुफियान सुल्तान अयूबी की मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह और हसन बिन अब्दुल्ला उसका नायब था। मैं उन दोनों में से किसी को नहीं जानता, मुल्ज़म ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ उन दोनों को, मुजफ्फरुद्दीन ने कहा। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का शागिर्द हूँ। उस्ताद अपने शागिर्द को धोखा नहीं दे सकता। मेरा आपके साथ और सुल्तान अयूबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मुल्ज़म ने जवाब दिया। सुनो मेरे बदकिस्मत दोस्त, मुजफ्फरुद्दीन ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम नालायक और निकम्मे हो। तुमने अपना फ़र्ज खुश असलूबी से अदा किया है। पकड़ा जाना कोई ऐब नहीं। तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम्हारा साथी तुम्हारे ही हाथों मारा गया है। मुझे सिर्फ ये बता दो
کہ تمہارا کوئی ساتھی یہاں سے ہو گیا ہے اور وہ ایوبی کو اطلاع دے چکا ہے کہ اس جگہ فوج ہے، اور یہ بتا دو کہ اس وقت تمہاری فوج کی ترتیب کیا ہے اور دستے کہاں کہاں ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دو اور میں تمہارے ساتھ قرآن کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ ختم ہوتے ہی تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس وقت تک پوری عزت سے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ مجھے آپ کی قسم پر اعتبار نہیں، ملزم نے کہا، کیونکہ آپ قرآن سے منحرف ہو چکے ہیں۔ کیا میں مسلمان نہیں؟ مظفر الدین نے تحمل سے کہا۔ آپ یقیناً مسلمان ہیں، ملزم نے جواب دیا، لیکن آپ قرآن کے نہیں، صلیب کے وفادار ہیں۔ میں اپنی توہین اس شرط پر برداشت کر لوں گا کہ میں نے جو پوچھا ہے وہ مجھے بتا دو، مظفر الدین نے کہا۔ تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے، آپ خدا کے ہاتھ سے میری جان چھین نہیں سکتے، ملزم نے کہا۔ آپ ہماری فوج میں رہ چکے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی فوج کا جاسوس ہوں اور میرا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ میں آپ کے کسی اور سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں زندہ ہوں، میری کھال اتارنی شروع کر دیں، میرے منہ سے اپنے سوالوں کا جواب نہیں سن سکو گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اس کے ٹخنوں میں رسی ڈالو اور اس درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دو۔ مظفر الدین نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے، حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی سے کہہ رہا تھا۔ ان کے پکڑے جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہمارے جاسوسوں کو یہاں پکڑنے والا کون ہے؟ انہیں بہت دور بھی نہیں جانا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ پکڑے گئے ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ جو صبح کے گئے ہوئے شام کے بعد تک نہیں آئے، وہ پکڑے گئے ہوں گے۔ ان کا نہ آنا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پکڑنے والے موجود ہیں۔ آج رات کچھ اور آدمی بھیج دو اور ذرا دور کے علاقے کی دیکھ بھال کراؤ۔ وہ انہی دونوں جاسوسوں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے ہمیشہ اپنے جاسوسی کے نظام پر بھروسہ کیا اور دشمن کو اسی نظام کی رہنمائی میں ناکو چنے چبوائے تھے، مگر اب اس کا یہ نظام اس کے لیے بیکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مد مقابل اس کا شاگرد مظفر الدین تھا۔ گزشتہ رات سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کی لاش ترکمان سے کچھ دور ویرانے میں پڑی ملی تھی۔ اس کے پہلو میں تیر اترا ہوا تھا۔ مظفر الدین نے اپنے نائب سالارو سے کہا تھا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے خلاف اقدام کر سکو تو وہ اندھا اور بہرا ہو جائے، پھر تم اسے شکست دینے کی سوچ سکتے ہو۔ اب سلطان ایوبی کے دو اور جاسوس لاپتہ ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی ان دونوں واقعات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حکم پر حسن بن عبداللہ نے 6 چھاپا مار جاسوس روانہ کر دیے۔ صبح کی اذان کی پہلی اللہ اکبر گونجی تو سلطان ایوبی کی آنکھ کھلی۔ وہ خیمے سے باہر نکلا تو اس کے خادم نے مشعل جلا کر اس کے خیمے کے آگے رکھ دی۔ ادھر سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی کے سامنے رک کر وہ گھوڑے سے اترا اور کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، اپنے دائیں پہلو کے علاقے کے سامنے کسی فوج کی حرکت سنی گئی ہے۔ دیکھ بھال کے لیے 2 آدمی آگے گئے تھے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے مرکزی کمان کے سالارو کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلاؤ۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور تیمم کیا۔ اس کے پاس وضو کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہیں قبلہ رو ہو کر اس نے مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھی، مختصر الفاظ میں دعا مانگی اور اپنا گھوڑا منگوایا۔ یہ مظفر الدین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ یہ صلیبی نہیں ہو سکتے، ان کے آنے کی سمت یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ دشمن ہمارے دائیں پہلو کے دستوں کے سامنے اور دائیں سے آ رہا ہے تو خیال رکھنا یہ 2 طرفہ حملہ ہوگا۔ اپنے کسی دستے کو پیچھے نہ ہٹنے دینا۔ پیچھے 1500 قبروں کے گڑھے ہیں، تمام لاشوں کو ابھی دفن نہیں کیا گیا۔ یہ گڑھے ہمارے سواروں کی قبریں بن جائیں گے۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہوا، اس کے محافظ دستے کے 12 محافظ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ سوار تھے، اس نے آدھے درجن تیز رفتار سوار قاصد بھی ساتھ لے لیے تھے اور ساتھ 2 سالار بھی تھے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی اور ایک ایسی چٹان پر جا چڑھا جہاں سے وہ اپنے دائیں بازو کے سامنے کا علاقہ اور اپنے دستوں کو دیکھ سکتا تھا۔ صبح کا دھندلکا چھٹنے لگا تھا۔ وہ چٹان سے اترا اور دائیں بازو کے دستوں کے کمانداروں کو بلا کر حکم دیا کہ سواروں کو گھوڑوں پر سوار کرا دو اور پیادہ دستوں کے تیر اندازوں کو سامنے والے علاقے کے کھڈوں میں اور بلندیوں کے پیچھے مورچہ بند ہونے کو دوڑا دو۔ اب سے دائیں پہلو کے دستوں کی اعلیٰ کمان میرے پاس ہوگی۔ اس نے کمانداروں اور نائب سالاروں سے کہا، اپنے قاصد اپنے ساتھ رکھ لو اور میرے ساتھ رابطہ رکھو۔ سلطان ایوبی کی ٹریننگ میں نقل و حرکت کی برق رفتاری پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ کسی چال کے حکم کی تعمیل حیران کن رفتار سے ہوتی تھی۔ مظفر الدین کی فوج ابھی اتنی قریب نہیں آئی تھی کہ سلطان ایوبی کی دستوں کی حرکات دیکھ سکتی۔ مظفر الدین نے گھوڑ سواروں سے حملہ کیا۔ جو ہی اس کا پہلا سوار دستہ سلطان ایوبی کے دستوں کے سامنے والے علاقے میں آیا، اس کی ترتیب خراب ہو گئی، کیونکہ وہاں کھڈ اور ڈھیروں کی طرح ٹیکریاں تھیں۔
ان کھڈوں میں سلطان ایوبی کے تیر انداز بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب سے اور اپنے اوپر سے گزرتے اور سرپٹ دوڑتے گھوڑوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ سوار گرنے لگے۔ جس گھوڑے کو تیر لگتا وہ بیل گام ہو کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگتا تھا۔ یہ تو ہر مارکے میں ہوتا تھا۔ مظفر الدین کے لیے یہ صورتحال عجیب نہیں تھی، البتہ اسے یہ پریشانی ہوئی کہ اس کی توقع کے خلاف سلطان ایوبی کے دائیں بازو کے دستے بیدار تھے اور مقابلے کے لیے تیار۔ اس یلغار میں سلطان ایوبی کے بے شمار تیر انداز کچلے گئے۔ اس قربانی سے سلطان ایوبی نے یہ فائدہ حاصل کیا کہ مظفر الدین کے حملے کی شدت ختم ہو گئی۔ اب سلطان ایوبی جم کر لڑ سکتا تھا۔ مظفر الدین جو یہ توقع لے کر حملہ آور ہوا تھا کہ وہ اچانک آ پڑے گا اور سلطان ایوبی کو اپنی چالوں کا پابند کر کے اسے میدان جنگ میں اپنی پسند کے مطابق لڑاتا رہے گا، اس کی یہ توقع ختم ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی چالیں چلنے کے لیے آزاد تھا۔ اس کے چند ایک تیر اندازوں نے مظفر الدین کے گھوڑوں کے قدموں میں بیٹھ کر جانیں قربان کر دی تھی، لیکن اپنے سلطان کو وہ بڑا ہی قیمتی جنگی فائدہ دے گئے تھے۔ مظفر الدین کا حملہ آور دستہ کئی ایک گھوڑے اور ان کے سوار مروا کر آگے نکل گیا۔ آگے سلطان ایوبی خود تھا۔ اس نے حملہ آوروں کا پھیلاؤ دیکھا تو اس کے مطابق اپنے سواروں کو ایک حکم دے دیا۔ حملہ آور قریب آئے تو سلطان ایوبی کے بائیں سواروں نے گھوڑے بائیں کو موڑے اور ایڑی لگا دی۔ دائیں کے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حملہ آوروں کے سامنے کوئی مزاحمت نہ رہی۔ مزاحمت کرنے والے دائیں اور بائیں بھاگ گئے تھے۔ حملہ آوروں کے کچھ گھوڑے دائیں کو مڑے، کچھ بائیں کو، زیادہ تر ناک کی سیدھ میں چلے آئے۔ سلطان ایوبی کے دائیں بائیں کو بھاگنے والے سواروں نے اندر کو گھوڑے موڑے۔ اب حملہ آوروں کے گھوڑوں کے پہلو ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے ایڑی لگا دی۔ دونوں طرف سے سواروں نے ہلہ بولا تو ان کی برچھیوں کا کوئی وار حالی نہ گیا۔ حملہ آور تو آگے کو دوڑے جا رہے تھے۔ وہ اپنے پہلوؤں کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کی عافیت اسی میں تھی کہ وہ آگے کو نکل جائیں۔ آگے 1500 قبریں تھیں۔ حملہ آوروں کے پیچھے سلطان ایوبی کے سوار آ رہے تھے۔ صورت تعاقب کی بن گئی تھی۔ حملہ آوروں کے گھوڑے کھلی قبروں سے گزرنے لگے۔ مظفر الدین گھبرا جانے والا سالار نہیں تھا۔ اس نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرایا تھا۔ اس نے میدان جنگ کا ذائقہ چکھ لیا اور صورتحال معلوم کر لی۔ اس نے فوراً سواروں کی دوسری موج چھوڑ دی۔ سلطان ایوبی کے سواروں نے گھوڑے روک لیے تھے کیونکہ وہ قبروں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ وہ اگلے حکم کی تعمیل کرنے ہی لگے تھے کہ مظفر الدین کے سواروں کا دوسرا دستہ ان کے سر پر آ گیا۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ یہ عقبی حملہ تھا۔ اس میں سلطان ایوبی کے سواروں کا بہت جانی نقصان ہوا۔ کئی سوار آگے کو بھاگے اور ان کے گھوڑے قبروں میں گرے۔ اس کے ساتھ ہی مظفر الدین نے دائیں طرف سے بھی حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کے لیے صورتحال پریشان کن ہو گئی۔ اس نے قاصد کو اس حکم کے ساتھ دوڑایا کہ محفوظہ عقب سے حملہ کرے۔ سلطان ایوبی نے دائیں بازو کے دستوں کو جس طرح تقسیم کیا تھا وہ بیکار ہو گئی۔ مظفر الدین اسی کے اصولوں پر لڑ رہا تھا۔ مظفر الدین کی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس کمک نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کے ذریعے اپنے دستوں کے کمانڈروں سے رابطہ رکھ کر انہیں دائیں بائیں بکھیرنا شروع کر دیا، اور جب عقب سے اس کے محفوظہ نے حملہ کیا تو مظفر الدین کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا اپنا مرکز خطرے میں پڑ گیا، لیکن اس نے نکل بھاگنے کی نہ سوچی۔ مورخوں کے مطابق دن کے پچھلے پہر تک دونوں فوجوں نے مارکا لڑا۔ وہ بڑا ہی خون ریز تھا اور بڑا ہی سخت تھا۔ کمان سلطان ایوبی کے ہاتھ میں تھی، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ جہاں تک لڑنے کے جذبے کا اور جنگی قابلیت کا تعلق تھا، مظفر الدین نے سلطان ایوبی کی زبان سے داد و تحسین کے کلمے کہلوا لیے تھے۔ اسے شکست اسی لیے ہوئی کہ اس کے پاس یہی کچھ تھا جو اس نے آخری بازی پر لگا دیا تھا۔ وہ بازی ہار گیا۔ مارکے کے آخری مرحلے میں سلطان ایوبی نے ریزرو سوار دستے سے ہلہ بولا۔ مظفر الدین کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے پسپائی میں ہی حیریت سمجھی۔ سلطان ایوبی نے بہت سے قیدی پکڑے، جن میں مظفر الدین کا ایک مشیر فخر الدین بھی تھا۔ یہ کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا، سیف الدین کا وزیر تھا۔ ترکمان کے مارکے میں جب سیف الدین بھاگا تو فخر الدین مظفر الدین کے پاس چلا گیا تھا اور اس کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ سلطان ایوبی پر حملہ کرے۔ یہ مارکا شوال میں لڑا گیا تھا۔ بے شک مظفر الدین کو شکست ہوئی تھی اور سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، مگر سلطان ایوبی کا اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا کہ اگلے 2 ماہ تک وہ ترکمان سے ہلنے کے قابل نہ رہا۔ اس کا دایاں بازو ختم ہو گیا تھا، جیسے اس کا اپنا بازو مفلوج ہو گیا ہو۔ اس کے پاس نئی بھرتی آ رہی تھی، لیکن وہ رنگروٹو کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسی روز دمشق اور مصر قاصد دوڑا دیے کہ کمک بھیجو۔ اگر اس کا اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا تو وہ آگے جا کر حلب، موصل اور ہرن وغیرہ پر جلغار کرتا اور اپنے ان مسلمان دشمنوں کو جو فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے تھے راہ راست پر لے آتا۔
یا ختم کر دیتا۔ یہ میری فتح نہیں، سلطان ایوبی نے اس مارکے کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، یہ صلیبیوں کی فتح ہے، وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے، وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میری پیش قدمی کی رفتار سست کر کے فلسطین پر اپنے قبضے کے عرصے کو کچھ اور طویل کر لیا ہے۔ ہمارے یہ مسلمان بھائی کب سمجھیں گے کہ کفار ان کے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہوتی ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ تاریخ لکھنے والے ہماری آنے والی نسلوں کو کن الفاظ میں سنائیں گے کہ ہم آپس میں لڑے تھے۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی جو اس سے شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں اس کے قتل کا ایک اور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس کا تیسرا دشمن گمشتگین حشیشین کے سردار شیخ سنان کے ہاں گیا ہوا تھا۔ اس وقت شیخ سنان اسیات نام کے ایک قلعے میں مقیم تھا۔ اسے یہ قلعہ صلیبیوں نے دیا تھا جس میں اس نے اپنی فوج رکھی ہوئی تھی۔ اس قلعے میں اس کے پیشہ ور قاتلوں کا گروہ بھی تھا۔ اسیات اور ترکمان کے درمیان اس جہنم نما علاقے میں جہاں سلطان ایوبی کے 4 چھاپا مار بھولے بھٹکے پہنچ گئے تھے، سورج افق کے قریب چلا گیا تھا۔ چھاپا مارو کے کمانڈر الناصر کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا۔ دونوں لڑکیاں جاگ رہی تھیں۔ الناصر کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی تھی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گی۔ پھر بھی الناصر ڈر گیا۔ انہیں جگاؤ، بڑی لڑکی نے کہا، ہمیں دور جانا ہے۔ ہمیں راستے پر ڈال کر جاؤ گی؟ الناصر نے پوچھا۔ تم سب ہمارے ساتھ چلو گے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہمارے بغیر تم منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کچھ کہا، وہ اٹھی اور دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے سے کچھ نکالا۔ پانی کا مشکیزہ کھولا۔ مشکیزے کا منہ کھول کر اس نے تھیلے میں سے جو چیز نکالی تھی وہ مشکیزے میں ڈال دی۔ اسے ہلایا اور مشکیزہ الناصر کو دے کر کہا، پانی پی لو، منزل تک شاید پانی نہ ملے۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں نے پانی پی لیا۔ بڑی لڑکی نے چاروں کو کچھ کھانے کو دیا۔ کچھ دیر گزر گئی تو لڑکی نے تھیلے اور مشکیزے گھوڑے کی زینوں کے ساتھ باندھ دیے۔ سورج نیچے جا رہا تھا۔ تم نے اس جگہ کو جہنم کہا تھا، الناصر نے بلند آواز سے کہا۔ یہاں تو سبزہ زار ہے، تم نے جلدی یہاں کس طرح پہنچا دیا ہے؟ اس کے تینوں ساتھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کیا تم تینوں کو بھی سبزہ زار نظر آ رہا ہے؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ ہم سبزہ زار میں بیٹھے ہیں، ایک نے کہا۔ کیا تم ہماری جان تو نہیں لے لو گی؟ دوسرے نے کہا، تم جنات میں سے ہو؟ نہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا، ہم تمہیں اس سے زیادہ حسین خطے میں لے جا رہے ہیں۔ بڑی لڑکی نے الناصر اور اس کے ایک ساتھی کو پہلو بپہلو بٹھا کر دونوں کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے اور بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ دوسری لڑکی نے الناصر کے دوسرے 2 ساتھیوں کو اسی طرح آمنے سامنے بٹھا کر اپنے بازو ان کے گرد ڈالے اور انہیں اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ چاروں چھاپا مارو کے کانوں میں بڑی لڑکی کی مترنم آواز داخل ہو رہی تھی، یہ تمہاری بہشت ہے، ان پھولوں کے رنگ دیکھو، ان کی مہک سونگھو، ان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، یہ تمہارا انعام ہے۔ تمہارے پاؤں تلے مخمل جیسی گھاس ہے، چشمے دیکھو، ان کا شفاف پانی میٹھا ہے۔ لڑکی کی آواز جادو کی طرح ان چاروں کی عقل پر اور آنکھوں اور تمام حصوں پر غالب آتی جا رہی تھی۔ الناصر نے بعد میں حسن بن عبداللہ کو جو بیان دیا تھا اس میں اس نے بتایا کہ لڑکیوں کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں پانی کے شفاف چشمے نظر آنے لگے۔ ان کے ریشم جیسے بال جو ان کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے کسی بڑے ہی دلکش پودے کی پھولدار بیلیں بن گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا جس کے حسن کو اور جس کے پھولوں کے رنگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں ریت اور مٹی کے لمبے لمبے ٹیلے نہیں تھے، ریگزار نہیں تھا۔ وہ چاروں مخمل جیسی گھاس پر چلے جا رہے تھے، وہ در حقیقت ریت تھی، کہیں کہیں زمین سخت بھی تھی، اور وہ چاروں ایک گیت گنگناتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں ان سے چند قدم پیچھے گھوڑوں پر جا رہی تھیں۔ ان کا رخ ترکمان کی طرف نہیں تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی اور جو ان 4 چھاپا ماروں کی منزل تھی، بلکہ ان کا رخ اسیاد کے قلعے کی طرف تھا جہاں حشیشین کا سردار شیخ سنان رہتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان کا یہ احساس مردہ ہو چکا تھا کہ وہ جا نہیں رہے، انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے جاتی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہ باتیں چھاپا مارو کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ تم نے پانی میں انہیں حشیش کی جو مقدار پلائی ہے اس کا اثر کل شام تک رہے گا، بڑی لڑکی نے کہا، اور میں نے انہیں جو کھلایا ہے وہ تم نے دیکھا ہے۔ ان سے تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم اسیات پہنچ جائیں گی۔ میں تو انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے ان پر قابو پا لیا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ ہم جنات ہیں۔ یہ مسلمان جنات کے وجود کو مانتے ہیں۔ یہ عقل کا کھیل تھا، بڑی لڑکی نے کہا۔ میں نے ان کی ذہنی حالت پر قبضہ کیا تھا،
ان کے چہرے اور ان کی چال ڈھال دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے فوجی ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ہمیں دیکھ کر یہ چاروں ڈر گئے ہیں۔ اگر ہم ڈر جاتی اور عورتوں کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتی تو یہ چاروں ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے جو تم ساری عمر نہ بھول سکتی۔ اس ویرانے میں کسی کو ہم جیسی لڑکیاں مل جائیں تو وہ انہیں بہنیں اور بیٹیاں نہیں سمجھا کرتا۔ میں نے ان کی جسمانی حالت دیکھی، پھر میں نے ان مسلمانوں کی یہ کمزوری سامنے رکھی کہ جنات کے معاملے میں یہ قوم توہم پرست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو جن بنا لیا۔ اس جہنم میں ہم جیسی لڑکیوں کی موجودگی کو ان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیں وہ تصور سمجھ سکتے تھے یا جنات۔ میں نے ان سے جس انداز سے بات کی اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ ہم جنات ہیں۔ میں اس قوم کی جذباتی کمزوریوں سے واقف ہوں۔ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ذرا جلدی سیکھ لو۔ ہم نے سیف الدین جیسے چالاک آدمی کو اپنے اشاروں پر نچا دیا ہے۔ یہ تو سپاہی ہیں۔ معلوم نہیں میں کیوں اس فن میں کامیاب نہیں ہو رہی، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ میرا دل ساتھ نہیں دیتا۔ کوشش کرتی ہوں کہ تم جیسے کمالات دکھا سکوں، لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ یہ فریب ہے۔ پھر تم ان مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہو گی، بڑی لڑکی نے کہا۔ تم پہلی بار باہر نکلی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوئی۔ تم صرف داشتہ بنی رہی۔ اس طرح تم سلیب کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ تم اپنے جسم کو وقت سے پہلے بہت بوڑھا کر لو گی اور یہ مرد تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان امراء اور حکمرانوں کے لیے تفریح کا سامان بنے۔ ہمیں ایک جادو بن کر ان کی عقل پر غالب آنا ہے۔ ان چاروں فوجیوں میں تم نے توہم پرستی کی جو کمزوری دیکھی ہے وہ ہمارے صلیبی استادوں اور یہودیوں نے پیدا کی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے انہیں کتنی جلدی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے ان چاروں سے ایک ہی بات کہی تھی، یہ مجھے میرے استاد نے بتائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ انسان ایک لذت کی پیداوار ہے اور وہ ہمیشہ اس لذت کا خواہاں رہتا ہے، اس خواہش کو دبانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں لذت پرستی ابھاری جائے، کیونکہ یہی انسان کی وہ کمزوری ہے جو اسے تباہی تک پہنچاتی ہے۔ تمہیں وہ رات یاد نہیں جب سیف الدین نے ہماری موجودگی میں اپنے ایک سالار سے کہا تھا کہ وہ اس پر غور کرنا چاہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی جائے؟ میں نے اسی رات اس کے دماغ سے یہ خیال نکال دیا تھا۔ اس یاد پہنچ لیں تو یہ استادی مجھ میں بھی پیدا کرو، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ مجھے اس کام سے نفرت سی ہوتی جا رہی ہے۔ میں ان مسلمان حاکموں کا کھلونا بنی رہی ہوں۔ تم دامن بچاتی رہی، میں نہیں بچا سکی۔ کبھی کبھی بھاگ جانے کا ارادہ دل میں تڑپتا ہے، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور کوئی پناہ نہیں ملتی۔ سب کچھ سیکھ جاؤ گی، بڑی لڑکی نے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ تربیت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ میں نے تمہاری کمزوریاں دیکھ لی ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ الناصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ لڑکیوں نے گھوڑے ان سے آگے کر لیے تاکہ یہ چاروں راستے سے ہٹ نہ جائیں۔ وہ ایک آواز میں گیت گاتے جا رہے تھے۔ ریت، مٹی اور پتھر ان کے لیے گھاس بنے ہوئے تھے۔